पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनली इख्तिताम हो गया। पता नहीं लड़कों में फतह की वो मौजूद थी कोशिश और काविश या नहीं, लेकिन आज सब अपने अपने घरों को चले गए होंगे। ताहम हमारा मौजू ये नहीं है, इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। मौजू हमारा कुछ और स्टोरी है, आज इससे भी उसका ताल्लुक है उस स्टोरी का जिस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कॉन्फ्रेंस तो हो गई, लेकिन और भी बहुत कुछ हुआ। कैसे हुई कॉन्फ्रेंस उसका अहवाल भी बताएंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस को कामयाब नहीं कहा जा सकता। ये पीटीआई वाली कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। एक बात तो है कि बहरहाल पीटीआई ये कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो गई। हुकूमत को ये सोचना होगा कि क्या कहानियाँ फैली हैं मार्केट में, उसके हवाले से उस पर भी बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि जनाब वफाकी काबीना में वाह 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 30 नए लोग एक साथ आ गए हैं। 30 कैसे बनते हैं ये आपको बताएंगे, और इसका इफेक्ट क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ वो पंजाब हुकूमत का सप्लीमेंट जो है उस पर भी थोड़ी सी बात करना मकसूद है। उसके बाद नाजरीन एक और बड़ी कहानी सामने आई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, पिल डाइट कहलाती है, वो डिफेंट के ताउन से काम करती है और पार्लियामान की जो पेशरफ्त होती है मुख्तलिफ शोबों में उस पर काम करती है। उनकी रिपोर्ट आ गई है, बड़ी ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है। हाँ, मज़ा आ जाएगा आपको सुनकर। इन सब बातों पर बात करेंगे नाज़रीन। चलिए आज पहले वो जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि लड़के आराम से घर चले जाएंगे, उस पर बात कर लेते हैं। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था। एक तो वैसे ये जो ड्रॉस करने वाले हैं, जो मैच फिक्स रखते हैं, फिक्स कह रहा हूँ, ये जो मुकाबले रखते हैं, पता नहीं शायद आजकल तो 6-6 महीने पहले मुकम्मल वेदर अपडेट्स मिल जाती हैं, तो ये क्यों रख देते हैं ऐसे शहरों में मैच जहाँ बारिश मैच को मुतासर कर दे। तो बहरहाल आज सारा दिन बारिश थी। अभी भी रावलपिंडी में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस हिस्से में जहाँ स्टेडियम में बारिश हो रही है, तो मैच तो आज मुमकिन नहीं था। सुबह अलबत्ता वो पिच रिपोर्ट आई, उसके बाद बारिश हो गई, तो फिर जो है वो सारा दिन कुछ ना हो सका, और एक एक पॉइंट के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान आखिरी नंबरों के का सेमीफाइनल जीत गए। नहीं, यूँ समझिए कि बस वो शायद उनसे नीचे कोई एक आधी टीम हो, वरना हो सकता है हाँ इंग्लैंड हो सकता है उसके नीचे, क्योंकि उनका गालबन जो है वो अभी एक मैच बाकी है। 2 मैच वो हार गए हैं, अफगानिस्तान से भी और ऑस्ट्रेलिया से हार गए। साउथ अफ्रीका के साथ शायद उनका मैच बाकी है। बहरहाल ये लड़के तो घर चले गए अपने अपने, लेकिन आज जो टीमें थी, बांग्लादेश भी थी और फिर ऑफिशियल से उनको वापस जाना था। वो यहाँ एक 7 स्टार होटल कहलाता है, वो वहाँ मुकीम है, तो वो वहाँ से निकलना था उनको। इस दरमियान में यूएई के सदर के जो वली अहद हैं, शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनकी इस्लामाबाद आमद थी चंद घंटों के लिए। फिर बारिश भी हो गई और उसमें बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। अब ट्रैफिक जैम की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये था कि चूँकि टीमों को मूव करना था और एक साइड से और दूसरी साइड से 3 बजे के करीब उनको आना था शेख मोअज़्ज़ज़ मेहमान को, शेख खालिद बिन मोहम्मद। तो ये फैसला कर लिया गया कि रावलपिंडी से कोई पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोई ट्रैफिक दाखिल ना हो सके, लिहाजा रावलपिंडी में सड़कों पर रश लग गया। फिर श्रीनगर हाईवे के ज़रिए टीम को जाना था एयरपोर्ट की जानिब, तो वहाँ सिक्योरिटी खड़ी हो गई, ट्रैफिक बंद हो गई, जैम हो गई। फिर नूर खान एयरबेस से आना था शेख खालिद को, तो वहाँ भी ऑब्वियसली फिर जब वो वापस रवाना हुए, ये उनका दौरा चूँकि 3 घंटे का था, तो वो आए मुख्तसर वक्त में। उन्होंने पहले सदर वज़ीर आज़म गए एयरपोर्ट उन्हें खुदा हाफिज़ कहने, फिर वज़ीर आज़म उनको खुदा हाफिज़ कहने वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट जाना था, तो वज़ीर आज़म की रवानगी थी, और उसके बाद फिर उनका एयरपोर्ट पहुँचना था। तो यूँ एक्सप्रेस हाईवे तो अल्लाह के फजल से बहुत ही बंद रहा। एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ ट्रैफिक की रवानी थी, तो मैं भी दफ्तर आ सका, बारिश की वजह से लेट आया, लेकिन बाकी लोगों की ज़िंदगी अजाब रही और अभी तक ट्रैफिक फंसी हुई है। एक वजह तो ये है इसकी। दूसरी वजह एक बारिश भी है। नाज़रीन, हम तो वो लोग हैं, मैं रोज़ाना इस एक्सप्रेस हाईवे को का तजुर्बा करता हूँ। सुबह स्कूल के बच्चों का टाइम भी होता है। उस वक्त एक ज़माने में अपने बेटे को भी छोड़ा करता था स्कूल, या ऑफिस जल्दी आना होता है, तो उस वक्त भी
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں صبر نہیں ہے. دنیا بھر میں ٹریفک آتی ہے جاتی ہے, بہت ہیوی گاڑیاں آتی ہیں, لیکن کوئی اپنی لین نہیں چھوڑتا, کوئی اپنی لین نہیں توڑتا, تو اس وجہ سے ٹریفک کا بے ہنگم جو ہے نا وہ ٹریفک جام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو تاریخ کے بدترین ٹریفک جام ہوتے ہیں. ایک زمانے میں بنگلہ دیش میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ وہاں 5 سڑکوں کو پر جو ہے وہ ٹریفک جام اس لیے ہو جاتا تھا کہ وی آئی پی موومنٹ جو ہے نا اس کے لیے وہی تھے, اور ان کے یہاں ڈپٹی سیکریٹری بھی وی آئی پی تھا. اب شاید صورتحال بدل گئی ہو, لیکن اس وقت جب میں گیا تھا تو ایک بار مجھے بھی یہ تجربہ ہوا. لیکن اب پاکستان میں تو چونکہ سیکیورٹی کی بھی صورتحال ہے, اس لیے مہمانوں کو سیکیورٹی دینا پڑتی ہے, باکس سیکیورٹی دینا پڑتی ہے, تو بس اس چکر میں. لیکن انتظامیہ پلان نہیں کرتی پراپرلی. ایک تو ہمارے یہاں ٹریفک مینجمنٹ کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے روایت اس طرح کی. ہم ٹریفک انجینئرنگ کرتے ہیں, لیکن وہ انجینئرنگ بھی پتہ نہیں کیسی کرتے ہیں کہ یہ جو ہوٹل جس پہ ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھی اس کے سامنے ایک انڈر پاس بنا دیا, اور اس انڈر پاس پر بھی ذرا سا ٹریفک کا دباؤ آ جائے تو ٹریفک جام رہتا ہے, کیونکہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے قریب ہے, بلکہ 7 اسٹار ہوٹل کے قریب ہے. وی آئی پی ایریا, ریڈ زون وہاں سے آغاز ہوتا ہے. دوسری جانب ایفیٹ میں ایک بنایا ہے ناظم الدین روڈ پر ایک, بلکہ یہ جو ایکسپریس یہ جو ہائی وے ہے جناح ایوینیو, اس پر ایک بنایا ہے انڈر پاس. وہ ریکارڈ مدت پہ 40 دن میں مکمل کر لیا. محسن نقوی صاحب بڑے خوش ہوئے, لیکن وہ پتہ نہیں کس نے پلان کیا کہ اس میں گاڑیاں جاتی کم ہے رکتی زیادہ ہے. تو وہ نارمل ایک سچویشن ہے. پھر جب یہ صورتحال ایڈ ہو گئی تو اس کے بعد ایسی ٹریفک جام ہوئی کہ 3 وزراء جو ہیں, اربغان سبحانی وزیر مملکت, شیخ منصب علی وزیر مملکت, اور عمران شاہ صاحب, وہ اپنے عہدے کا حلف ہی نہیں لے سکے. وہ پہنچ ہی نہیں سکے اسلام آباد, حالانکہ وہ دوسرے شہر سے آ رہے تھے. تو ایسا ٹریفک جام ہوا کہ اب تک اس وقت بھی ٹریفک جام ہی ہے شہر کے مختلف حصوں میں, اور پنڈی میں بھی ہے بدترین ٹریفک جام ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کسی سیانے کو عقل آ جائے. اور پھر ہم اگر فرض کیجیے جو راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے, یہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ ہے. راول پنڈی شہر شروع ہوتا ہے یہاں سے, فیض آباد سے 2 کلومیٹر آگے وہ اسٹیڈیم ہے. تو اس سے آئی جے پی روڈ بھی متاثر ہوتی ہے, ڈبل روڈ متاثر ہوتی ہے. اسلام آباد کی آئی جے پی روڈ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان ہے. ہماری روڈ متاثر ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر ایکسپریس ہائی وے بھی متاثر ہوتی ہے. بھائی آپ اسٹیڈیم ایئرپورٹ کے پاس لے جائیں, ایئرپورٹ شہر سے میلوں دور ہے. آپ 45 مائلس کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے آئی سی سی کا, آپ 45 مائلس جو ہے نا وہ اسٹیڈیم اور ہوٹل کے درمیان, یہ آپ 40 مائلس کر لیں اور وہاں اسٹیڈیم بنا دیں. ٹیمیں یہاں سے وہاں موو کر سکتی ہیں وہاں, اس لیے کہ جس سے بھی جانا ہے. بلکہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی اس کے قریب بنا دیں, کہ ایئرپورٹ کے قریب اب نئے ہوٹل بھی بن رہے ہیں, نئے ایئرپورٹ کو تو ایک 5 اسٹار ہوٹل وہاں بھی لے جائیں, کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یا وہاں کوئی ایسی فیسلٹی بنا دیں 5 اسٹار کے جیسی کہ ٹیمیں وہاں آ کر ٹھہر جائیں کسی خوف خطرے کے بغیر, اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہو جائے. بہرحال دیکھتے ہیں اب کون سنتا ہے ہماری نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنا کرتا ہے. اب آتے ہیں ناظرین وفاقی کابینہ کی جانب, بلکہ ہاں وفاقی کابینہ کی جانب آ جاتے ہیں. 2-3 روز سے یہ خبریں تھیں. پھر آج گزشتہ شب میں نے ایوان صدر سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کا حلف اٹھائیں گے. آج شام 5 بجے تقریب تھی, لیکن اس درمیان میں چونکہ یو اے ای کے ولیعہد کا دورہ بھی طے پا گیا تھا, وہ دورہ بھی کل ہی طے پایا تھا, تو وہ اس وجہ سے پھر تقریب علمبرداری کچھ ڈیلے ہوئی. تھوڑا سا اور ڈیلے آیا. یہ 3 جو میں نے نام آپ کو بتایا, 2 وزراء مملکت اور ایک وفاقی وزیر عمران شاہ نامزد وفاقی وزیر کے, وہ آ جائیں اور آ کے حلف لے لیں, تو اس وجہ سے بھی ڈیلے کیا گیا, لیکن وہ پھر بھی نہیں پہنچ سکے. اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کا جو سائز ہے اس کا 11% جو ہے نا وہ وفاقی کابینہ ہوگا. وزرائے مملکت وفاقی کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں, اور مشیر بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں, جو وزیر مملکت یا وزیر کے عہدے کے برابر ہوتے ہیں. معاون خصوصی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹس دینا پڑتا ہے, لیکن معاون خصوصی نہیں ہوتے. تو 13 وفاقی وزراء اور 11 وزرائے مملکت ایڈ ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ 3 مشیر ہیں. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اورنگ کھچی صاحب جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑے, تو ان کو پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا, لیکن وہ الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کی حمایت کرتے رہے. اور پھر اچانک 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت چھوڑی اور ووٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے بڑا شور ڈالا. میں نے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی تو میں نے ان کی توجہ دلائی کہ یہ تو آپ کا آدمی نہیں ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹ جیت کر آیا, آپ نے ٹکٹ کسی اور کو دیا تھا. جیسے باجوڑ میں وہ جو ایک صاحب قتل ہو گئے تھے, ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا تھا,
وہ ان کے بھائی کو بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، جو قتل ہوئے تھے ان کو بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا جنرل الیکشن میں. پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں ان کا بھائی جو ہے وہ اس کو بعد پی ٹی آئی انہوں نے بیچارے کو پیٹا بھی. تو وہ بھی آزاد حیثیت میں آیا تھا، اس لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی آزاد امیدواروں میں اپنے امیدواروں کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ اس کا نشان یہ ہے اور یہ ہمارا امیدوار ہے. تو جس کو آپ نے ٹکٹ ہی نہیں دیا وہ آپ کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ بھی شامل ہوئے. پرویز خٹک صاحب بڑے خاموش تھے تو ان کو بھی رکھ لیا. اب اتنی بڑی وفاقی کابینہ میں یہ 3-4 اخلاقی پہلو ہیں اس کے، اخلاقی بھی اور تکنیکی بھی اور فائنینشیل بھی. ایک تو یہ کہ آپ کو اگر اورنگزیب کھچی صاحب کا ضمیر جاگ گیا تھا تو پھر کابینہ میں لینے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کا ضمیر جگایا گیا تھا. پرویز خٹک صاحب عمران خان سے اختلاف انہوں نے کیا تھا جب عمران خان جیل گئے، انہوں نے ان کے خلاف گواہی بھی دی، خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی چلو عہدہ دیا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے ناظرین کہ فائنینشیل معاملات ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے، مذاکرات کر رہا ہے اور 27 رکنی وفاقی جو نئے وزراء کابینہ میں شامل ہو گئے. 3 معاونین خصوصی ان پر بھی بات کرتے ہیں. تو یعنی اب یہ معاملہ ہے کہ وزراء جو ہیں ان کی تنخواہیں ہوں گی، ان کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، پیٹرول ہوگا، فلاں ہوگا. وہ کہ قیصر شیخ صاحب نے کہا کہ ہم تنخواہیں نہیں لیتے اور ہم تو پیٹرول بھی اور ٹکٹس بھی اپنے بیئر کرتے ہیں جو پہلے سے لوگ ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ نئے لوگ بھی نہیں لیں گے؟ ان کی گاڑیاں ہوں گی، ان کے دفاتر ہوں گے، ان کو عملہ ملے گا، بجلی کا بل ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے. یعنی آپ ایک ایسے وقت میں جب آپ فائنینشیل کرنچ میں آپ کی اکانومی انڈر پریشر ہے، بے شک ٹھیک ہے بہتر ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب بڑے فائدے لے رہے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو چلائی ہوئی ہے اور یہ کیا ہوا ہے. پھر آپ 3-4 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں وہ ایک کمیٹی کی سفارش پر، اور اس میں شاید 2,000 لوگ ہیں یا 3,000 لوگ ہیں وہ جو گریڈ 16 سے اوپر کے ہیں، باقی سب نیچے کے ہیں. تو بھائی آپ ایم پی اسکیل میں اور ایم پی 1 اسکیل میں اور ایم پی 9 اسکیل میں جو لوگ ہیں ان کو ذرا فارغ کر دیں نا، ان کو تو پھر نوکریاں مل جائیں گی. کچھ وفاقی وزارتیں بند کر دیں. آج ہی انہوں نے اعلان کیا ہے وزیر خزانہ نے کہ ہم کچھ ڈپارٹمنٹس بند کر رہے ہیں. تو چلیے، لیکن وہ بند کرنے کا نقصان تو چھوٹے آدمی کو ہوگا بیچارے کو. وہ جو ایکسٹرا کوڈ سے محفوظ شدہ بیوروکریسی ہے وہ تو پھر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے گی. حالانکہ اگر آپ بیوروکریٹ کو نکالیں گے اس کو دوسری نوکری مل جائے گی. غریب آدمی کو کون نوکری دے گا؟ تو وہ اس کا براہ راست تعلق امن و امان سے بھی ہے. لیکن پھر آئی ایم ایف نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی جان ہم سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ آپ اتنے اللہ تلالے کر رہے ہیں. اس کا کون جواب دے گا؟ شہباز شریف صاحب دیں گے. اس کا ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہے ناظرین. میں نے جو فہرست پر نظر ڈالی ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کی پہلے بھی وہ بیچارے جو ہے وہ اچھے آدمی ہیں. پیپلز پارٹی نے، اور پھر پیپلز پارٹی ناراض تھی، کچھ وفاقی کابینہ کا سائز بڑھانا تھا، ضرور بڑھائیں. لیکن اب حنیف عباسی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں. طلال چودھری صاحب ہیں وہ ان کے قریب ہیں. حنیف عباسی کی خیر شہباز شریف سے بھی اچھی ہے، دونوں ان کی عزت کرتے ہیں. تو بہرحال ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس پر سوچنا چاہیے کیونکہ کل ہی ایک تو پرسوں اشتہار تھا غیر اخلاقی پر، کل پھر 18 ارب روپے کا سپلیمنٹ دیا پنجاب حکومت نے. تو آئی ایم ایف پوچھے گا نہیں کہ یہ، اور پھر پنجاب حکومت نے اپنے ٹارگیٹس ہی پورے کیے. وہ ٹارگیٹس جو ٹیکس کلیکشن میں تھے سندھ نے پورے کیے، پنجاب نے نہیں کیے. اور پھر یہاں جو ہے وہ جو آئی ایم ایف نے ٹارگیٹس دیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے. تو پھر آئی ایم ایف آپ سے پوچھے گا نا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کابینہ کا سائز بڑھائے جا رہے ہیں، اپنی ذاتی نمود و نمائش پر یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو ہم سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. اب ناظرین وہ لیکن اللہ کرے نہ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے اس کی ضرورت ہے. حالانکہ آج ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آج $1 ارب کے معاہدے سائن ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان میں یو اے کی، اور وہ جلد ہوگی اور وہ انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن ناظرین اب معاون خصوصی بھی آ گئے ہیں. ان میں بڑے دلچسپ نام ہیں. ایک تو ہارون اختر صاحب ہیں، وہ ہمایوں اختر کے بھائی ہیں، لیکن ہارون اختر صاحب جو ہیں وہ فائنینشیل معاملات میں، ٹریڈ کے معاملات میں ایکسپرٹ آدمی ہیں، تو ان کو تو ٹھیک لیا. ایک حذیفہ رحمان ہے، ان کا جرنلزم کا تجربہ شاید 2-4 سال کا تھا. اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کے قریب ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ وہ بیریا ٹاؤن کا کچھ کیا تھا، ایک ڈیل کی، سپریم کورٹ پر جا کر کہا کہ جناب مجھ پر دباؤ ہے میرے مالکان کا، اور وہ یوں جو بڑے آدمی بن گئے.
اب وہ شہباز شریف صاحب ان کو لانا چاہتے تھے، ان کو وہ جو کمیشن ہے انفارمیشن کمیشن اس کا وائٹ بنانا چاہتے تھے، تو پنڈی آڑے آ گیا. اب انہوں نے ان کو معاون خصوصی کے طور پر کابینہ میں شامل کر لیا. بندہ ہوئے تھے پھر حذیفہ رحمان ہو گئے. بہرحال اللہ ان کو بھی مبارک ہو. پھر ایک طلحہ برقی صاحب ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل آدمی ہیں، میں ان کو زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ بہرحال وہ بھی معاون خصوصی ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے نون لیگ کے. اور باقی آپ آگے آتے ہیں ناظرین، کانفرنس بھی ہو گئی. حکومت نے بھائی غدر بچا رکھا تھا، سیکیورٹی کھڑی کی ہوئی تھی، یہ رہنما دھکے دیتے اندر پہنچ گئے اور کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہوٹل بند کر دیا تھا، ہوٹل بند نہیں کیا تھا میرا خیال ہے، وہ لابی میں ہوا، ہال بند تھا، لابی میں ہوا، کھانا وانا بھی کھلایا، چائے وائے بھی پی. اس میں دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جے یو آئی نے کہا کہ ہم تو مبصر کے طور پر شریک ہوئے، ہم اتحادی نہیں ہیں. انہوں نے اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور جو مشترکہ اعلامیہ آیا تھا اس پر دستخط بھی نہیں کیے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آئین پہ آج پامال ہو رہا ہے، تو عمران خان کے زمانے میں بھی پامال ہو رہا تھا. کامران مرتضیٰ نے یہ کہا، انہوں نے کہا عمران خان بھی تسلیم کرے. لیکن ایک اور دلچسپ بات محمود اچکزئی صاحب نے کی، سلمان اکرم راجہ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جائیے اپنے عمران خان سے کہیے کہ یہ اسمبلی اگر کسی کام کی نہیں ہے، یہ اگر فارم 47 کی اسمبلی ہے تو پھر باہر آ جائیں استعفے دے کر اسمبلیوں سے. استعفے کون دے گا؟ محمود اچکزئی صاحب بھی جانتے ہیں کوئی نہیں دے گا، اور ہم بھی جانتے ہیں کوئی نہیں دے گا. پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. پی ٹی آئی والے تو بالکل جانتے ہیں کہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، بس وہ عمران خان کہیں گے تب بھی استعفیٰ نہیں دے گا. یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں دیں گے. ناظرین اب ایک اور دلچسپ بات خبر ہے، پلڈیٹ نے آج پہلے پارلیمانی سال کی تکمیل پر رپورٹ جاری کی ہے، پہلے پارلیمانی سال کی. بڑے دلچسپ حقائق ہے. انہوں نے 2018 والی اسمبلی کا جو پہلا تھا عمران خان والی اسمبلی کا، اس کو بھی کمپیئر کیا ہے. یعنی وہ 14ویں اسمبلی تھی، یہ 15ویں اسمبلی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں آج انہوں نے بتایا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب یہ جو 93 ڈیز ہوئے ہیں، ایک تو یہ بتایا کہ 93 ڈیز جو ہے نا وہ سیشن ہوا، یہ 15واں سیشن ابھی ہوا تھا پچھلے دنوں. تو 93 ڈیز ہوئے، یعنی 120 ڈیز نہیں مکمل ہوئے. حکومت نے بڑی کوشش کی. نواز شریف صاحب اس میں آئے کتنے دن؟ 5 دن. ایک زمانے میں نواز شریف صاحب اسمبلی نہیں آتے تھے تو رانا ثناءاللہ کہتے تھے کہ یہ پارلیمان تو چھوٹی ہے، نواز شریف بڑے قائد ہیں. تو ابھی بھی ان کا فلسفہ یہی ہے کہ نواز شریف بڑے قائد ہیں، پارلیمان میں آنا ان کی ضرورت نہیں ہے، اور بس وہ آتے ہیں موقع پر آتے ہیں. ایک آدھ دفعہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت تھی حکومت کو تو ووٹ ڈالنے آئے تھے، باقی ان کو پارلیمان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس اسمبلی میں آنے کے لیے آپ یہ ساری ڈیلز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے کے لیے ڈیل کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے تو ثابت کر دیا. عمران خان کی اپنی اسمبلی کے دوران جو ہے وہ شرکتیں جو تھیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ 16 تھیں، اور اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی شرکت تھی 17، یعنی 18. شہباز شریف صاحب 18 مرتبہ شریک ہوئے تھے اور عمران خان صاحب 16 مرتبہ. شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم تھے. اس کے بعد اب جو ہے 15ویں اسمبلی جو ہے اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی حاضری 18 دن رہی، 18% رہی، یعنی کوئی 19-20 دن. 93 ڈیز ہیں، 19-20 دن ان کی حاضری رہی. اور 14ویں اسمبلی میں ان کی جو حاضری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسمبلی کا ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ جو پلڈیٹ نے جو رپورٹ کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ 60.08 بلین روپیز پر ڈے، یعنی 6 کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے خرچہ ہوا. اگر نواز شریف صاحب شریک نہیں ہوتے تو پھر اسمبلی میں کیوں آئے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ پارلیمان ہی سب کو بچانے کا راستہ ہے. پارلیمان ملک کو بچاتی ہے، پارلیمان جمہوریت کو آگے لے جاتی ہے، پارلیمان ہی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے. پارلیمان میں پھر پلڈیٹ نے یہ بھی کہا کہ لیجسلیشن ہوئی، لیکن وہ مناسب غور و خوض کے بغیر بھی کئی قوانین ایسے بنے جو اب عدالتوں میں ہیں، اور کئی ترامیم بھی ایسی ہوئی آئین میں جن پر زیادہ غور ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہو سکتا ہے اگلے پارلیمانی سال میں کسی کو عقل آ جائے اور ہم قانون سازی کو بلڈوز کرنے سے باز رہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.